बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। तकरीबन 7 साल के अरसे के बाद मैं अपने गांव में कदम रख रहा था। जब मैं गांव से निकला था उस वक्त मेरा जहन कतई तौर पर इस सूरत हाल के लिए तैयार नहीं था, और मेरे लिए सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि मुझे अपने प्यारे और हर दिल अजीज दादा जान से अलग किया जा रहा था। और उनके अलावा और भी एक वजूद था जो मेरे दिल में जागुज़ीं था। हाँ, मेरे साथ स्कूल में पढ़ने वाली हिना, जो मेरी नज़र में वाकई हिना थी, क्योंकि जब वो मेरे सामने आती थी तो मेरे चारों तरफ एक दिल मोह लेने वाली खुशबू फैल जाती थी। शुरू में उसे मैं अपना वहम समझा था, लेकिन फिर बाद में अक्सर मेरे साथ यही हुआ। जब से मैंने ये जाना कि हिना वाकई हिना है। मैं 5वीं क्लास में था और वो 4थी क्लास में पढ़ती थी। उम्र के हिसाब से उससे बात करना और फिर दोस्ती की राह निकालना इतना मुश्किल और मायूब ना था। लिहाजा थोड़े ही अरसे बाद स्कूल के वक्फे में या छुट्टी में हमारी काफ़ी बातचीत हो जाती। उसका बाप काफ़ी अराजी का मालिक था, अच्छे खाते पीते लोग थे। बहरहाल ये दोस्ती फिर ज़्यादा अरसे कायम न रह सकी, क्योंकि मेरे बाप ने फिर मुझे शहर भिजवा दिया जहाँ मेरी फुप्पी रहती थी। मकसद ये था कि मैं वहाँ जाकर अच्छी तालीम हासिल कर सकूँ। मेरी फुप्पी का एक ही बेटा था जो मेरा हम उम्र था। चुनाचा मैं उसी के साथ शहर के एक स्कूल में दाखिल हो गया। मेरे घर वाले मुझसे मिलने आते रहते थे और हम लोगों के लिए गांव की ढेर सारी सौगातें भी लेकर आते। मैं शक्ल देखने को तरसा तो सिर्फ अपने दादा की। इसकी वजह यह है कि वो गांव से कभी बाहर नहीं निकले थे। हालांकि उनमें अक्ल शऊर भी बेपनाह था और शहर में उनके दोस्त भी मौजूद थे जो अक्सर उनसे मिलने गांव आते रहते थे और उनकी हवेली में कई कई दिन गुजर के जाते थे। अब ये दोस्ती कैसी हुई मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं था। मेरी मालूमात तो यही थी कि दादा ने कभी भी गांव से बाहर कदम नहीं रखा था। बहरहाल मुझे उससे बहस नहीं करनी थी कि वो गांव में रहें या शहर में। मेरे लिए वो तो ऐसी हस्ती थी कि मैं हमेशा उनकी मोहब्बत की घनी छांव में रहा करता था। मैं इंटर के सालाना इम्तिहानात से अभी ही फारिग हुआ था कि अचानक एक दिन मेरे अब्बा मुझे लेने के लिए आ पहुंचे। मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं थी और साथ ही एक अजीब सा एहसास भी दिल में उजागर था, क्योंकि मेरी वापसी ने पुप्पी के घर में उदासी फैला दी थी। अभी इतनी क्या जल्दी थी भाईजान? फूफी बोल उठी। अभी तो इन दोनों को फुर्सत मिली है घूमने फिरने और तफरीह करने की, और आप सिकंदर को लेने आन पहुंचे। उन लोगों ने तो जिद कर ली कि सारे प्रोग्राम बनाए हुए थे और आप लेने आ गए। हाँ बतूल, अब्बा जी ने सर हिलाया। तुम ठीक कह रही हो, मैं मानता हूं, लेकिन वक्त की नज़ाकत ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं सिकंदर को लेकर फौरन ही गांव पहुंच जाऊं। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? फूफी बतूल ने चौंक कर मेरी माँ की तरफ देखा। इसके दादा, वो बोलते बोलते रुक गए, फिर संभल कर बोले, मेरा मतलब यह है कि सिकंदर के दादा इसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उनकी खातिर हम लोग इसे लेने आए हैं। ओह, पुप्पी के चेहरे पर तशवीश फैल गई। ये बात है तो फिर मैं किसी दिन चली आऊंगी उसको देखने के लिए। जी हाँ, लेकिन आप लोग एक वादा करें। कैसा वादा? मेरे अब्बा जी बोले, ये वादा कि आप सिकंदर को दोबारा लेकर आएंगे और ये कुछ दिनों के लिए हमारे पास ही रहेगा। बिल्कुल पक्का वादा। अब्बा जी मुस्कुराए। जब मैं शहर आया था तो उस वक्त मेरी उम्र 11 साल थी और अब मैं अपने गांव वापस आते हुए मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। अपनी सरजमीन की बात ही निराली होती है। जब हम लोग गांव में दाखिल हो रहे थे तो पौ फूट चुकी थी और महकी महकी सुबह की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। इसी असना में लहलहाते हुए खेतों के दरमियान से जैसे सूरज निकला हो। मैं तो उस मंजर में खोकर रह गया। अब्बा जी मुझसे पूछ रहे थे कि मैं वो बात सुन नहीं सका था। क्या हुआ सिकंदर? उन्होंने मुझे ठोका दिया। क्या शहर याद आ रहा है? नहीं अब्बा जी, मैंने नफी में सर हिलाया। क्या कह रहे थे आप? हम लोग बैलगाड़ी में बैठे हुए थे। बस स्टैंड पर उतरने के बाद आधे घंटे का सफर बैलगाड़ी से तय करना पड़ता था।
میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے سینکڑوں بار گاؤں چلنے کی ضد کی تھی، لیکن میں نے ٹھان رکھی تھی کہ جب تک تم 12ویں کلاس پڑھ نہیں لوگے میں تم کو گاؤں نہیں لے کر جاؤں گا، اور اب اتفاق سے سب کو تمہاری بہت ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت۔ میں سمجھا نہیں ابا جی۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ ابھی خود میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا۔ ابا جی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ میں تمہیں کیا سمجھاؤں؟ آپ تو مجھے الجھا رہے ہیں ابا جی۔ میرا لہجہ واقعی الجھا ہوا تھا۔ ابا جی نے عجیب سی بات کی تھی اور پھر راستے بھر انہوں نے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ وہ کسی سوچ میں گم تھے اور میری الجھن بڑھ گئی تھی۔ پھر میں نے پوچھا، ابا جی یہ تو بتائیں دادا جی کو کیا ہوا ہے؟ کون سی بیماری ہوئی ہے ان کو؟ ربا جانے، وہ بولے۔ یہی تو وہ بات ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی میرے بچے۔ سب سے پہلے میں اپنے گھر پہنچنا تھا جہاں میری اماں جی اور میری چھوٹی خالہ بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے ہاتھوں میں رکھ لیا گیا۔ ایک عجیب سی خوشی اور طمانینت کا احساس میری روح و جان میں سما گیا۔ اپنوں کا اپناپن کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی اس وقت گھر میں موجود تھے۔ سب نے ہی مجھے 12ویں کلاس کا امتحان دینے کی مبارکباد دی اور مجھے اچھے نمبروں سے پاس ہونے کی دعائیں بھی ملی۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ میری اماں اور خالہ نے دسترخوان بچھایا۔ کھانے کے ساتھ وہ مٹھائی بھی رکھی گئی جو محلے والے میرے لیے لائے تھے۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ابا جی نے کہنا شروع کیا، سکندر تم تھوڑا آرام کر لو، پھر دادا کی حویلی پر چلیں گے۔ ٹھیک ہے ابا جی۔ دادا جی کے بارے میں تو کچھ بتائیں، مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر ان تینوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ پھر اماں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، کیا بتائیں بیٹا، نہ جانے کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ یہ کیسی مصیبت ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ لوگ تو پہیلیاں بجھوا رہے ہیں۔ میں جھنجھلا سا گیا۔ ارے بتائیں تو آخر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے بیٹا، ابا جی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے دادا جی 2 مہینوں سے ہم لوگوں سے نہیں ملے۔ ہم لوگ ان کی شکل دیکھنے کو ترس گئے ہیں۔ تو کیا وہ حویلی سے چلے گئے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں سکندر، ابا جی نے سرسراتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، وہ اگر کہیں چلے گئے ہوتے تو اتنا افسوس نہ ہوتا۔ وہ حویلی کے اندر ہی ہیں، لیکن کسی سے بھی نہیں مل رہے اور نہ کسی کو اپنی شکل دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کمرے میں خود کو بند کر رکھا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قید کر رکھا ہے۔ یہ بات سن کر میں حیرت سے ابا جی کی شکل دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابا جی؟ تھوڑی دیر بعد میرے منہ سے نکلا، میں نہیں سمجھا۔ اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں سکندر؟ خود ان کا لہجہ الجھا ہوا تھا۔ اب تم خود ہی چل کر دیکھ لینا، میں تمہیں اسی لیے تو یہاں لے کر آیا ہوں۔ وہ تم کو بہت چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری آواز ان کے کمرے کا دروازہ کھول دے، وہ دروازہ جو 2 مہینوں سے بند ہے۔ ہاں، میرے 2 چچا اور ان کی فیملی دادا جان کے ساتھ ان کی حویلی میں ہی رہتے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو سب لوگ ہی مجھ سے پیار محبت سے ملے۔ حویلی کے 2 پرانے ملازم بھی ان میں شامل تھے۔ پھر میں اور ابا جی دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دوسرے لوگ راہداری کے کونے پر ہی رک گئے۔ سب لوگوں کی نظریں مجھ پر اس طرح جمی ہوئی تھیں جیسے انہیں مجھ سے کوئی بڑی امید ہو، اور میں فی الحال اس معاملے کی نوعیت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ جلد ہی ہم دونوں کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ آواز تو سکندر، ابا جی نے میرے کان میں سرگوشی کی، تمہاری آواز سن کر یہ دروازہ کھلے گا۔ میں نے ہونکوں کی طرح انہیں دیکھا اور آگے بڑھ کر دستک دی، ساتھ ہی میرے منہ سے نکلا، پرودا۔ میں انہیں اسی نام سے پکارتا تھا۔ بچپن سے ہی یہ نام میری زبان سے چپکا ہوا تھا۔ میں سکندر ہوں، آپ سے ملنے آیا ہوں، دروازہ کھولیں۔ اس وقت دروازے پر آہٹ ہوئی، یوں محسوس ہوا جیسے دوسری جانب کوئی قریب آ گیا ہو۔ ابا جی کے چہرے پر جوش کے آثار پھیل گئے۔ پرودا، میں نے پھر بلند آواز میں پکارا، دروازہ کھولیے۔ نہیں کھول سکتا دروازہ، دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں مجبور ہوں، تم واپس چلے جاؤ۔ یہ یقیناً میرے دادا کی آواز تھی۔ اسی اثنا میں حویلی کے دوسرے لوگ قریب آ چکے تھے۔ کیوں نہیں کھول سکتے؟ میری آواز میں احتجاج تھا۔ کیا مجبوری ہے مجھے بتائیں۔ نہیں بتا سکتا، آواز آئی، جاؤ واپس چلے جاؤ اور مجھے بھول جاؤ۔
کتنے عرصے بعد ان کی آواز سنی ہے۔ میرے قریب کھڑے ہوئے چچا دلاور نے آہستہ سے کہا، سکندر کے آنے سے کم از کم ابا بولے تو صحیح۔ کسی نے کچھ نہ کہا۔ پھر میں دوبارہ ان سے مخاطب ہوا، دروازہ کھولے نا۔ نہیں 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 کھول سکتا، انہوں نے جھنجھلا کر کہا، اب یہ دروازہ میرے مرنے کے بعد ہی کھلے گا، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اس کے بعد دادا جی نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں کافی دیر تک اپنی کوششوں میں لگا رہا، لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ میں، میرے ابا جی اور میرے دونوں چچا بیٹھک والے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حویلی کے دونوں ملازم چائے وغیرہ لے کر آ گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں گویا ہوا، یہ معاملہ کب سے ہے؟ میرا مطلب ہے کہ دادا جان نے کب سے یہ پراسرار روپوشی اختیار کر رکھی ہے؟ روپوشی؟ بڑے چچا جن کا نام ایوب تھا میری طرف دیکھ کر بڑبڑائے، یہ نام تو تم نے خوب دیا ہے۔ ہاں، یہ ان کی روپوشی ہی کہلائے گی۔ بات یہ ہے سکندر بیٹا، چچا دلاور نے بات کا آغاز کیا، تم کو تو معلوم ہے کہ ان کی شروع سے ہی عادت رہی ہے کہ وہ حویلی میں ہی رہا کرتے تھے۔ جو ان سے ملنا چاہتا ہے اسے حویلی میں آنا پڑتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ خود سے کسی سے ملے ہوں یا کہیں گئے ہوں۔ وہ تمہارے لیے بہت تڑپتے تھے، تم کو یاد کرتے تھے، لیکن کبھی تم سے ملنے کے لیے نہیں آئے۔ البتہ ان سے ملنے کے لیے بہت سے لوگ آتے اور ان میں سے ملنے والوں میں ایک شخص تھا، وہ۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ میں بے چینی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کی ادھوری بات نے عجیب سا تاثر قائم کر دیا۔ جب وہ چپ ہی رہے تو بالآخر میں نے انہیں ٹوکا، آپ بولتے بولتے رک کیوں گئے؟ کس شخص کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اسے ہم لوگ بھی نہیں جانتے، ابا جی نے طویل سانس لے کر بولا۔ وہ کافی عرصے سے ان کے پاس آ رہا تھا۔ وہ زیادہ تر رات کے وقت آیا کرتا تھا۔ اس کی واپسی کب ہوتی تھی؟ وہ کہاں سے آتا تھا، کہاں جاتا تھا؟ ہم لوگ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ البتہ ہم لوگوں نے اس کے لیے کوئی اچھا اثر دل میں نہیں رکھا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ کوئی خبیث شیطان ہو۔ وہ کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس کی رنگت کالی سیاہ تھی۔ وہ کانوں میں کسی دھات کی بالیاں پہنتا تھا، اور جب وہ آتا تھا تو ابا گویا اس کے آگے بچھ جاتے تھے۔ وہ بہت لہک کر اس سے ملتے تھے۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی اس سے بات کی؟ اسے آنے سے ٹوکا؟ توبہ کرو، چچا دلاور نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ہماری کیا مجال کہ ان سے ملنے والوں سے کچھ کہیں یا انہیں روکیں؟ کیا اب وہ شخص آتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ابا جی بولے، میرے خیال سے جس دن سے ابا نے خود کو کمرے میں بند کیا ہے اسی دن سے وہ بھی دکھائی نہیں دیا۔ ہاں، اسی دن سے۔ اوہ، میرے منہ سے نکلا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر میں نے ہی اس سکوت کو توڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ آپ لوگوں نے اسے ڈھونڈا نہیں؟ بہت تلاش کیا، ابا جی بولے، دوسرے گاؤں اور گوٹھوں میں بھی دیکھا، مگر وہ نہ ملا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، دادا جی کے کمرے کا دروازہ توڑ دیا جائے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابا جی نے مجھے گھورا۔ پڑھے لکھے ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ بڑوں کا ادب لحاظ ختم کر دیا جائے۔ اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا ابا جی، میں نے جلدی سے کہا۔ ظاہر ہے، اس طرح کب تک یہ گاڑی چلے گی؟ تم پڑھے لکھے ہو، ذہین ہو، ایوب چچا نے نرم لہجے میں کہا۔ کوئی ایسا حل بتاؤ کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ میرے کاندھوں پر ذمہ داری ڈال دی گئی تھی اور اس پر مجھے پورا اترنا تھا۔ دفعتاً ایک خیال میرے ذہن میں کوندنے لگا، دادا جی کھانا وغیرہ کیا کھاتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ خود تو باہر نہیں آتے۔ سب نے غور سے مجھے دیکھا اور پھر چچا بولے، روشن دان پر ان کے کھانے کی ٹرے رکھ دی جاتی ہے اور پھر دوسرے دن اسی جگہ ٹرے ہمیں خالی ملتی ہے، اور یہ حکم انہوں نے ہی دے رکھا ہے کہ ان کا کھانا روشن دان پر رکھ دیا جائے۔ روشن دان کافی بڑا ہے، ٹھیک ہے، میری جسامت ایسی ہے کہ میں روشن دان سے اندر جا سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہو کر بولے، میرا انداز ڈرامائی سا تھا، روشن دان کے ذریعے ان کے کمرے میں اندر جاؤں گا، اور اب یہ بات ڈن ہے۔ ہاں۔ شام کے وقت حویلی کے ملازم نے دیوار سے سیڑھی لگا کر روشن دان پر کھانے کی ٹرے رکھ دی۔ اپنی نوعیت کا یہ عجیب ترین معاملہ تھا۔ میں نے ابا جی وغیرہ سے شکوہ بھی کیا کہ مجھے اس بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا گیا۔ میرے ابا جی نے کہا کہ بیٹا، تمہارے امتحان ہونے والے تھے، تمہاری تعلیم میں حرج ہوتا اور اب تم اسی لیے تو آئے ہو۔ ہمیں پوری امید تھی کہ تمہاری آواز سن کر دروازہ کھل جائے گا، مگر افسوس، انہوں نے تمہاری آواز پر بھی دروازہ نہیں کھولا۔
اب مجھے رات کا انتظار تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی محبت سے بھی ملنا تھا۔ ہاں، ہینا کی یاد شدت سے ستا رہی تھی۔ شام کے وقت ایک بار پھر میں نے دادا جی کے کمرے کا دروازہ کھولنے کو ناکام کوشش کی اور پھر تھک ہار کر باہر نکل آیا۔ میرا رخ ہینا کے گھر کی طرف تھا۔ جیسے جیسے میرے قدم اٹھ رہے تھے دل کا حال عجیب ہو رہا تھا، گویا دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی تھیں۔ اتنے سالوں میں وہ کتنی بڑی ہو چکی ہوگی، اب تو وہ بھی جوان ہو گئی ہوگی۔ کیا وہ مجھے یاد کرتی ہوگی؟ کئی سوالات میرے ذہن میں آتے رہے اور میرا فاصلہ نہ جانے کب طے ہو گیا۔ میں ہینا کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ ہینا کی محبت ایک ایسا راز تھا جو صرف میرے دل کے اندر تھا، کسی کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ میں پہلے بھی اس کے گھر آتا رہتا تھا، لیکن اتنے سالوں بعد اب مجھے ڈر سا لگ رہا تھا۔ میں دروازے پر کھڑا ہو کر دستک دینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کھٹ سے دروازہ کھلا اور میں گویا ڈوبتے ہوئے سورج کی حسین کرنوں میں نہا گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے خوابوں کی کوئی پری میرے سامنے کھڑی ہے۔ وہ بھی حیرت سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کے چوڑیوں سے بھرے خوبصورت اور گورے ہاتھوں میں پانی کا مٹکا دبایا ہوا تھا۔ کس سے ملنا ہے بابو جی؟ اس نے پوچھا۔ مجھے میں ہکلایا۔ ہینا سے ملنا ہے، میرا نام سکندر ہے۔ نام سن کر وہ بری طرح چونکی، پھر اچھلی اور اس کے چہرے پر خوشی کے آثار پھیل گئے۔ ہاں، تم سکندر ہو؟ ہاں، میں احمقوں کی طرح سر ہلا کر بولا۔ میں ہی ہینا ہوں۔ وہ مسکرائی۔ میرے چاروں طرف پھول سے کھل اٹھے۔ دفعتاً اندر سے ایک کڑک سی زنانہ آواز آئی۔ ارے تو کس سے بات کر رہی ہے ہینا؟ یہ یقیناً اس کی ماں کی آواز تھی۔ کچھ مرحلے طے کرنے کے بعد میں ہینا کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ ہینا کا باپ کہیں گیا ہوا تھا اور اس کی ماں مجھ سے بہت محبت سے ملی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے خیالوں میں آنے والی ہینا، یہ ہینا کہیں زیادہ خوبصورت نکلے گی۔ اتنی زیادہ یہ نہیں پتا تھا۔ میرا بچپن ایک بار پھر لوٹ آیا۔ رات کے وقت جب حویلی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور چاروں طرف خاموشی اور سناٹے کا پہرا تھا، تو اس وقت میں دادا جی کے کمرے کی دیوار میں بنے ہوئے روشن دان پر چڑھ گیا۔ میں نہایت خاموشی اور آہستگی سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ میرے ابا جی اور چاچا لوگ بھی میرے قریب ہی تھے اور اس کام میں میرے ساتھ معاون تھے۔ البتہ اس کام میں عین ان کی مرضی بھی شامل تھی۔ میرے پاس ٹارچ بھی تھی اور ایک طویل اور مضبوط رسی کا سرا بھی میری کمر سے بندھا ہوا تھا، جس کا دوسرا سرا ان لوگوں کے پاس تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس طرف سے تو میرے اوپر جانے کے لیے سیڑھی موجود تھی، لیکن دوسری طرف جانے مجھے یقیناً کسی ٹھوس سہارے کی ضرورت تھی۔ کس قسم کی آواز پیدا کیے بغیر کمرے میں اترنے کے لیے کافی وقت سے میں کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ بہت صبر آزما تھا۔ اس وقت میرا دل بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دادا جی کا اس طرح خود کو پوشیدہ رکھنا اور ایک بند کمرے میں خود کو محدود کر لینے کا عمل کافی پراسرار تھا۔ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کیا عوامل ہو سکتے تھے؟ میں انہی سب سوالوں میں الجھا ہوا تھا اور اس وقت میں اندھیرے میں تھا۔ روشن دان سے گزرنے کے بعد میں نے رسی کو جھٹکا دیا۔ فوراً ہی رسی تن گئی۔ اب میں نے خدا کا نام لیا اور خود کو دوسری جانب آہستہ سے دھکیلا۔ مجھے ایک زوردار وقتی جھٹکا لگا، لیکن فوراً ہی میں سنبھل گیا۔ رسی آہستہ آہستہ ڈھیلی ہوتی رہی اور پھر بالآخر میرے پیروں سے فرش کو چھو لیا۔ میں نے ایک بار پھر رسی کو جھٹکا دیا۔ کمرے میں کھپ اندھیرا تھا، البتہ چھت پر لگا ہوا پنکھا ضرور چل رہا تھا۔ اس کی بدولت مجھ سے سرزد ہونے والا تھوڑا بہت شور اس آواز میں دب رہا تھا۔ اب میں نے رسی کھول دی اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے لگا۔ دل اب بھی دھک دھک کر رہا تھا کہ اس بارے میں سوچنا آسان ہے، لیکن جب بندہ اس عمل سے گزر رہا ہو تو اپنے احساسات کا وہی ترجمان ہو سکتا ہے۔ میرے خیال سے یہ سب کچھ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ اب پتہ نہیں آگے کیا ہوتا۔ میں چند قدم آگے بڑھا۔ پرودا، میں نے آواز لگائی۔ کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے جیب سے ٹارچ نکالی اور جھٹ سے جلا دی۔ کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ دادا جی کا بستر خالی تھا اور دائیں جانے والی دیوار میں موجود دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ دروازہ حویلی سے باہر کھلتا تھا۔ میں جلدی سے بند دروازے کی طرف بڑھا تاکہ ابا جی وغیرہ کو اندر بلا سکوں۔
میں نے پہلے کمرے کی لائٹ روشن کی، پھر دروازہ کھول دیا۔ میرے ابا جی اور دونوں چاچا اندر داخل ہو کر میری شکل دیکھنے لگے۔ وہ کہاں ہیں؟ ابا جی نے پوچھا۔ ان کا انداز ڈرا ڈرا تھا۔ کمرے میں نہیں ہیں، میں نے بتایا، اور دوسرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اوہ، کیا وہ باہر گئے ہیں؟ ان کے منہ سے نکلا۔ پھر ہم لوگ جلدی سے دوسرے دروازے کی طرف لپکے اور حویلی سے باہر نکل آئے۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا، اندھیرے اور سناٹے کا راج تھا۔ چاند کی پھیلی ہوئی دھیمی سی روشنی میں جھومتے ہوئے درخت اور سرسراتی ہوئی جھاڑیاں کچھ عجیب سا ماحول پیش کر رہی تھیں۔ ہم لوگ چاروں طرف دیکھ رہے تھے اور قدم آگے بڑھا رہے تھے۔ دفتن ہوا کے دوش پر کسی کے رونے اور سسکیاں لینے کی آواز گونجی۔ یہ آواز کس کی ہے؟ میں ہکلایا۔ ہم ٹھٹک کر رہ گئے۔ ہش! ابا جی نے مجھے چپ کروایا۔ آواز مت نکالو، ادھر دیکھتے ہیں۔ پھر جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان سے نکلتے ہوئے ہم اس جگہ آن پہنچے جہاں پر رونے کی آوازیں اور سسکیاں بلند ہو رہی تھیں۔ درختوں کے درمیان میں ایک چوڑے سے پتھر پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ ہم لوگوں کی طرف اس کی پشت تھی، اس کا ہیولا سا دکھائی دے رہا تھا۔ آہستگی سے چلتے ہوئے اب ہم لوگ اور قریب آ گئے۔ یہ میں نے کیا کیا؟ دفتن سسکیوں کے درمیان ایک جانی پہچانی آواز گونجی۔ کاش میں نے لالچ نہ کیا ہوتا، کاش میں شیطان کے بہکاوے میں نہ آتا۔ میری عقل پر تو پتھر پڑ گئے تھے۔ اب تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اوہ میرا وجود، میرے مالک، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ تیرا قانون اٹل ہے، جو تیرا نظام ہے کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا، اسے بدلنا تو دور کی بات ہے۔ شیطان نے مجھے دوبارہ جوان ہونے کا خواب دکھایا اور میں اس حال کو پہنچ گیا۔ یہ یقیناً دادا جی کی آواز تھی۔ ایسے میں مجھے اور تو کچھ نہ سوچی۔ میں نے جیب سے ٹارچ نکالی اور اس کا بٹن دبا دیا۔ فوراً ہی روشنی کے دائرے کے سامنے کا منظر دکھائی دیا۔ ایک طویل چیخ جو بے ساختہ میرے گلے سے برآمد ہوئی۔ میرے ساتھ آنے والوں کا بھی حال اچھا نہیں تھا۔ ہمارے سامنے دادا جی موجود تھے، لیکن انہیں صرف شکل سے ہی پہچانا جا سکتا تھا، کیونکہ ان کے پورے جسم پر سیاہ رنگ کے بال تھے۔ یہ بال اتنے لمبے تھے کہ ان کا پورا جسم ان بالوں میں ڈھکا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں دیکھ کر یوں گمان ہوتا تھا جیسے سامنے کوئی گوریلا یا بدمانس کھڑا ہے۔ ہم لوگ حیران انہیں دیکھتے رہ گئے۔ وہ خود بھی دم بخود تھے۔ نہ جانے کتنے لمحے ایسے ہی گزر گئے۔ پھر دادا جی اٹھے اور ایک جانب بھاگنے لگے۔ رک جاؤ ابا، رک جاؤ۔ نہیں، وہ بھاگتے ہوئے گرجے۔ میں اب مر جاؤں گا، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ رکو ابا، رکو۔ سبھی دوڑ پڑے اور پھر بڑی مشکلوں سے انہیں قابو کیا اور روکا۔ ایک بار وہ پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ یہ سب کیا ہے ابا؟ میرے ابا جی نے حیرت اور خوف سے ملے جلے تاثرات سے پوچھا۔ میں ان کے عقب میں تھا۔ مجھے دادا جی سے شدید خوف آ رہا تھا۔ یہ میرے جرموں کی سزا ہے، وہ روتے ہوئے بولے۔ میں اس شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ اس کی لائی ہوئی دوائیں کھا کر میرا یہ حال ہو گیا۔ وہ کہتا تھا کہ ان جڑی بوٹیوں سے میں دوبارہ جوان ہو سکتا ہوں، میں بوڑھے جسم کی جھریاں ختم کر سکتا ہوں، سفید بالوں کی جگہ سیاہ بال اگائے جا سکتے ہیں۔ میں نے وہ دوائیں کھا لیں اور اب میرے پورے جسم پر سیاہ بالوں کا راج ہے۔ دادا جان کو واپس حویلی لایا گیا۔ وہ سارے راستے روتے رہے۔ میرے ابا جی نے انہیں خوب تسلیاں دی، سینے سے لگایا۔ وہ واقعی اپنے باپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ کمرے میں آرام سے بیٹھنے کے بعد دادا جی نے اپنی کہانی سنائی۔ وہ حبشی تھا، کانوں میں بالیاں پہنتا تھا، ہمارے گاؤں کے قریب والے جنگل میں جڑی بوٹیوں کی تلاش میں آیا تھا۔ کچھ دنوں حویلی میں مہمان بھی رہا۔ ہاں، میرے ابا جی چونکے۔ وہ ابلیس کی شکل والا تھا۔ ہاں، ہم نے دیکھا تھا۔ پہلی نظر میں ہی وہ ہمیں اچھا نہیں لگا تھا۔ وہی ہوگا۔ انہوں نے بالوں سے بھرا سر ہلایا۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھے بتایا کہ شہر میں اس کا دوا خانہ ہے اور بڑی حیرت انگیز جادوئی اثر کرنے والی دوائیں بناتا ہے۔ وہ میرے پاس آتا رہا، مجھ سے ملتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے بتایا کہ بڑھاپا جوانی میں بدل سکتا ہے، یہ ایک مرض ہے اور اس نے اس مرض کی دوا دریافت کر لی ہے۔ پھر اس نے مجھے دوبارہ جوان ہونے کا مشورہ دیا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور اس کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے مجھ سے کافی روپیہ بھی وصول کیا اور مجھے چند دوائیں دے دی۔ میں نے ان دواؤں کو استعمال کیا
اور یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس ڈاکٹر کا بھی میں ہی پہلا تجربہ تھا۔ وہ پھر رونے لگے۔ ہم نے انہیں پھر حوصلہ دیا۔ وہ پھر گویا ہوئے۔ جب میرے جسم پر بال اگنا شروع ہوئے تو اس بات کا اسے علم ہو گیا اور وہ اپنی دواؤں کا رد عمل دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ابا جی کے منہ سے نکلا۔ پھر وہ شکایت بھرے لہجے میں دادا جی سے بولے، لیکن آپ نے خود کو کمرے میں کیوں بند کر لیا؟ آپ کم از کم ہمیں تو آگاہ کرتے۔ آپ نے ہمیں بالکل اپنا نہیں سمجھا ابا جی۔ ہمیں بہت دکھ ہوا ہے۔ یہ سن کر دادا جی سے ضبط نہ ہو سکا، وہ پھر رو پڑے۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ کافی دیر تک خاموشی کا سکوت رہا۔ ہر کوئی اپنی سوچ میں گم تھا اور میں اس وقت دادا جان سے نظریں چرا رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے ان سے خوف آ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جنگل کے شکاری نے بنمونس کو پکڑا ہو اور اس کی گردن کاٹ کر دادا جی کا سر اس کی جگہ فٹ کر دیا ہو۔ وہ بار بار مجھے ہی دیکھ رہے تھے اور پھر کسی خیال کے تحت ہونٹ بھینچ لیتے تھے۔ انہیں شاید میری کیفیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ منحوس ڈاکٹر کہاں رہتا ہے؟ ابا جی نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ شہر میں، دادا جی بولے۔ شہر میں کہاں ابا؟ اس نے بتایا تھا کہ شہر میں پرانا پھاٹک ہے، ریلوے پھاٹک۔ وہاں پرانی سی مال گاڑی بھی کافی عرصے سے خراب حالت میں کھڑی ہے۔ اس کے آس پاس ہی کہیں اس کا دواخانہ ہے۔ ابا جی نے سر ہلایا۔ میں ڈھونڈ لوں گا اسے۔ اس نے آپ کو اس حال میں پہنچایا ہے تو اب وہ اس کا علاج کرے گا۔ پھاٹک کے پاس تو کیا، اگر وہ پاتال کی گہرائیوں میں بھی ہوگا تو بھی میں اسے ڈھونڈ لاؤں گا۔ کہاں بھاگ کر جائے گا وہ؟ ابا جی اپنی دھن اور بتا کے پکے ہو گئے۔ میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ چچا دلاور کو ساتھ لے کر شہر چلے گئے۔ ادھر حویلی معمولات سے چل رہی تھی۔ دادا جی کی پراسرار بیماری کا راز ہم لوگوں کے ہی درمیان رہا۔ انہیں ویسے ہی کھانا دیا جا رہا تھا اور اسی طرح اپنے کمرے میں مقید رہے۔ اب یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی کہ وہ روشن دان سے کھانے کی ٹرے کس طرح اٹھاتے تھے۔ میں نے ان کے کمرے میں ایک کافی اونچا اسٹول رکھا دیکھا تھا تو وہ یقیناً ان کے کام آ رہا ہوگا۔ وہ لوگ شہر گئے اور میں یہاں ہینا کے گھر کے خوب چکر کاٹتا رہا۔ دل کھول کر ہماری باتیں ہوتی رہیں اور مجھے یقین ہو گیا کہ ہینا بھی مجھ سے روز اول کی طرح محبت کرتی ہے۔ 5 دن بعد اچانک ہی رات کے وقت میرے ابا جی اور چچا دلاور کی واپسی ہوئی۔ ان کے ہمراہ ایک عجیب سی شخصیت بھی تھی۔ یہ ایک کالا بھجنگ انسان تھا جس کے کانوں میں بڑی بڑی بالیاں موجود تھیں۔ وہ سر کے بالوں سے قطعی محروم تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا نام باشو تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے میرے دادا جی کو اس حال تک پہنچایا تھا۔ ابا جی اسے ڈھونڈ لائے تھے اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، جیسے کسی بھی لمحے اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا صندوق تھا جس میں مختلف قسم کی دوائیاں اور جڑی بوٹیاں موجود تھیں۔ اسے دادا جی کے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ انہیں دیکھ کر ہی پھٹ پڑے اور ان کے منہ سے مغلظات کا طوفان امٹنے لگا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ باشو کی آواز منمنائی ہوئی سی نکلی۔ یہی وجہ ہے کہ اب میں آپ کے سر کے بالوں سے محروم ہوں۔ اب میرے سر پر کبھی بال نہیں اگ پائیں گے، اور یہ بھی آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری غفلت اور غلطی کی وجہ سے آپ کا یہ حال ہوا ہے۔ چنانچہ میں یہاں سے جانے کے بعد مختلف تجربے کرتا رہا کہ آپ کو اس مصیبت سے نجات دلا سکوں۔ میں چند روز میں خود ہی آپ کے پاس حاضر ہو جاتا کہ یہ لوگ آ گئے۔ اس کا اشارہ میرے ابا جی اور چچا دلاور کی طرف تھا۔ پھر اس نے اپنا صندوق کھول کر چند دوائیں نکالیں اور سامنے رکھ دی۔ اب آپ یہ دوائیں استعمال کریں۔ 1 ہفتے کے اندر ہی آپ اپنی اصل حالت میں آ جائیں گے۔ اس نے بتایا۔ بوڑھا ہی رہوں گا؟ دادا جی نے بے ساختہ پوچھا۔ جی، باشو نے سر ہلایا۔ جس سن کر دادا جی کے چہرے پر مایوسی کے آثار پھیل گئے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ انسان بھی کیا شے ہے، اس چیز کی تمنا کرتا ہے جو اس کی دسترس سے باہر ہو۔ اور پھر 1 ہفتے کے بعد دادا جی واقعی اپنی اصل حالت میں آ گئے۔ باشو نے بتایا تھا کہ وہ نت نئے تجربات کرتا رہتا ہے اور انسان کے دوبارہ جوان ہونے کا نسخہ کئی سالوں سے اس کے پاس تھا، لیکن پہلا تجربہ اس نے دادا جی پر ہی کیا تھا۔ دوا کے اجزاء بہت قیمتی تھے، اسی لیے اس نے دادا جی سے ٹھیک ٹھاک رقم اینٹھی تھی، لیکن دوا کی تیاری میں قدرتی طور پر کوئی کمی رہ گئی۔ چنانچہ باشو کا یہ پہلا تجربہ اس کا آخری تجربہ ثابت ہوا۔ دادا جی پردے سے نکل آئے تھے۔ میرے ابا جی اور چچا لوگوں نے ان کی صحت یابی کی خوشی میں گاؤں کے لوگوں کی دعوت کر ڈالی۔ اس وقت میں کیوں پیچھے رہتا؟ یہی تو موقع تھا جب میں نے اپنی ماں جی کو ہینا کے گھر پر روانہ کر دیا۔
تاکہ وہ لوگ بھی دعوت میں شریک ہو سکیں، اور مجھے یقین تھا کہ ہنا کو دیکھ کر میرے گھر والے میری بات چیت پکی کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ ہاں، 100% ایسا ہی ہوا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔